अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 20 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। गज़ा में इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान लड़ाई पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज जुमेरात को हो रहा है। इस इजलास की दरख्वास्त इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC और अरब मुल्कों ने की है। इस इजलास में शिरकत के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा पहुँच रहे हैं। 14 माह पहले कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ के बाद ये पहला मौका है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर में आला सतह का ऐसा इजलास मुनक़िद हो रहा है जिसमें हुक्काम बज़ात खुद शरीक होंगे। लड़ाई फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस भी इस खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीनी अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली के इजलास से हट कर वज़ीर ख़ारजा इस मौके पर इजलास में शिरकत के लिए आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। उनकी जनरल असम्बली के सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्की हैं और जुमे को न्यूयॉर्क में वो मकामी बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। सिफारती सरगर्मियों के बावजूद जुमेरात की सुबह भी दोनों अतराफ से हमले जारी थे। इसराइल ने गज़ा के अलावा दीर अल बलद और खान यूनुस पर भी फ़ज़ाई हमले किए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक बुध की रात तक गज़ा में बमबारी का शिकार होने वालों की तादाद 227 हो चुकी थी, जिनमें 64 बच्चे शामिल थे। इसराइली हुकाम का कहना है कि उनके 12 शहरी हलाक हुए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान 10 मई से जारी लड़ाई के खात्मे के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी हैं। जो बाइडन ने इस लड़ाई के आगाज़ के बाद से अब तक 4 मरतबा नेतन्याहू से राब्ता किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन ने इसराइली रहनुमा को कहा है कि वो तवक्को रखते हैं कि आज से कशीदगी में नुमाया कमी वाक़ होगी जो जंगबंदी की राह हमवार करेगी। दूसरी जानिब पेंटागन ने बताया है कि बुध को अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने इसराइली हम मनसब बेनी गैंट्स से मुसलसल दूसरे रोज़ गुफ्तगू की। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जहां इसराइल के दिफा के हक़ की तौसीक़ की, वहां बेगुनाह जानों के ज़िया पर फिर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने बुध को अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इसराइली बमबारी में नुमाया कमी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बयान में कहा कि वो मकसद हासिल होने तक कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो अमरीकी सदर की हिमायत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसराइल अपने शहरियों के लिए अमन सलामती की वापसी तक पेशरफ्त जारी रखेगा। क़ब्ल अज़ीं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने एक टीवी खिताब में नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल गज़ा में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और जंगी जराइम कर रहा है जो बैनुल अक़वामी कानून के तहत काबिल गिरफ्त जुर्म है। महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी इस तरह के जंगी जराइम करने वाले को बैनुल अक़वामी अदालतों के सामने ले जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने लबनान की जानिब से 4 रॉकेट फेंके जाने के जवाब में उसके मुतअद्दिद अहदाफ पर गोलाबारी की है। फ़ौजी तर्जमान ने एक बयान में कहा कि हम किसी भी महाज पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। फ़ौज के मुताबिक उसने एक रॉकेट को फ़ज़ा में तबाह कर दिया, जबकि बाकी के बारे में गालिब इम्कान है कि वो खुले मकामात पर गिरे। अगरचे फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि ऐसा किसने किया था, लेकिन लबनान में सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि रॉकेटों को जनूबी साहिली शहर तायर के करीब एक गांव से इसराइल की तरफ फेंका गया। इब्तदाई तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। 10 मई को इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें छिड़ने के बाद से बुध को यह तीसरा मौका था कि लबनान की जानिब से इसराइल पर रॉकेट फेंके गए। इसराइली फ़ौज के तर्जमान हदाई ज़िलबरमैन ने मंगल को कहा
کہ فوجی حکام سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کی ذمہ دار حزب اللہ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا فلسطینی دھڑا ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا حلقہ اثر ہے اور اس کی جدید راکٹوں تک رسائی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف روزانہ لبنان میں اسرائیلی سرحد کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے۔ ایسے میں جبکہ اسرائیلی فلسطینی تصادم کی شدت میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹس نے جنگ بندی کے لیے کہا ہے، جبکہ ریپبلکن قانون سازوں نے حماس کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں فریقوں میں کوئی اخلاقی برابری نہیں ہے۔ طالبان نے مشرقی افغانستان میں ایک ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ہلمند میں سڑک کنارے بم دھماکے میں 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع اور مقامی لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان صوبے لغمان کے ضلع دولت شاہ میں داخل ہو گئے ہیں اور افغان سیکورٹی فورسز کسی مزاحمت کے بغیر اپنے دفاعی مورچوں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ یہ ضلع 6 ماہ سے طالبان کے محاصرے میں تھا۔ اطلاعات کے مطابق جنگجوؤں نے ایک سرکاری عمارت اور اس کے اطراف کئی سرکاری چوکیوں کو آگ لگا تھی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ افغان فوج اور پولیس کے علاقے سے فرار کے بعد 2 ٹینک، ایک فوجی گاڑی اور بہت سے ہتھیار اور گولہ بارود جنگجوؤں کے ہاتھ لگا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی، لیکن علاقے میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں اور جنگجوؤں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ادھر ہلمند میں جمعرات کی صبح سڑک کنارے ایک بم دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری موت کا شکار ہو گئے۔ امریکی محکمہ دفاع کے افغان مشن پر نظر رکھنے والے انسپیکٹر جنرل کے دفتر کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے سال 2021 کے پہلے 3 ماہ کے دوران امریکہ سے ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے امریکی اور اتحادی افواج پر حملے نہیں کیے ہیں، لیکن افغان عوام اور افغان سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں تیز کرتی ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ طالبان نے دہشت گرد گروپ القاعدہ کے ساتھ قریبی روابط بھی برقرار رکھے ہیں اور ساتھ ہی بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی بھی جاری رکھی ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت پر ہوتا رہا ہے جب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن بات چیت کسی پیش رفت کی طرف بڑھنے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ طالبان ان کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، امریکی اور افغان حکام الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ افغان عوام کو خوفزدہ کرنے اور افغان حکومت کے بارے میں بد اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی کے دوران ان حملوں کی تعداد 10,431 تھی، جبکہ اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران یہ بڑھ کر 11,551 تک پہنچ گئی۔ کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال، سرحد پار افغانستان میں سیکیورٹی کے مخدوش حالات اور سیاسی عدم استحکام کے باعث پچھلے 2 سالوں سے پاکستان سے افغانستان رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ سست روی کا شکار ہے۔ پچھلے سال مجموعی طور پر 1200 افراد اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے تعاون سے واپس چلے گئے تھے، جبکہ اس سال یہ تعداد 100 اور 120 کے درمیان ہے۔ سرحد پار افغانستان میں حکومت مخالف طالبان شدت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں، جو اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ترجمان کے مطابق رضاکارانہ وطن واپسی میں بھی ایک اہم رکاوٹ ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 4,207 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ میں ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند ہے، جبکہ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ سمیت سنیما گھر، بیوٹی پارلرز، شادی ہال، مزارات اور پارکس پر پابندی برقرار ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,874 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں بدھ کو مزید 2,76,110 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور اب تک عالمی وبا سے 2,87,122 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
امریکہ کورونا وائرس کی 8 کروڑ خوراکیں ضرورت کی بنیاد پر مختلف ملکوں میں تقسیم کرے گا۔ امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ وہ ویکسین کی 6 کروڑ خوراکیں دوسرے ملکوں کو دے گا، لیکن اس ہفتے اعلان کیا کہ مزید 2 کروڑ خوراکیں بھی عطیہ کی جائیں گی۔ البتہ اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ یہ عطیات کن ملکوں کو دیے جائیں گے۔ امریکہ کینیڈا سرحد کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق 9,000 کلومیٹر طویل یہ سرحد غیر ضروری آمد و رفت کے لیے کم از کم 21 جون تک بند رہے گی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کو کہا کہ سرحد کھولنے کے فیصلے کا انحصار ویکسین کی شرح پر ہے۔ کینیڈا میں پابندیاں نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 75% سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگ جائے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ افریقہ کے تقریباً 40 ملکوں کو کووڈ ویکسین فراہم کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل خالصتاً بے غرضی پر مبنی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے اہلکار وو پنگ نے چین اور دوسروں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض ملک دوسروں کو ویکسین دینے سے پہلے اپنے عوام کو ویکسین لگانے کی مہم مکمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح بظاہر امریکہ کا نام لیے بغیر اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ افریقہ کے لیے زیادہ ویکسینز فراہم کی جائیں، جہاں اب تک صرف 2% آبادی کو ویکسین لگ سکی ہے۔ چین کی ویکسین سفارتکاری کا مطلب ہے کہ دنیا کی کثیر آبادی کو کم درجے کی چینی ساختہ ویکسین ملے گی اور مہنگی مغربی ویکسینز میسر نہیں آئیں گی، جن کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ زیادہ مؤثر ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ اپنے رکن ملکوں سے سفارش کرے گی کہ ویکسین لگوانے والے بیرونی سیاحوں کو آنے کی اجازت دے دیں۔ یورپی کمیشن کے ترجمان نے برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ تنظیم کے 27 ملکوں کے سفیروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جن ملکوں کو محفوظ سمجھا جا سکتا ہے ان کے لیے پابندیاں نرم اور ان کے شہریوں کو سفر کی اجازت دی جائے۔ فی الوقت صرف 7 ملکوں کو ان کے کووڈ کیسز کی کم شرح کی وجہ سے محفوظ خیال کیا جاتا ہے۔ یورپی یونین نے وبا پر قابو پانے کے لیے گزشتہ سال سخت پابندیاں لگائی تھیں، لیکن اب رکن ملکوں کے سفیروں کا کہنا ہے کہ سفر پر عائد غیر ضروری بہت سی پابندیوں کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے اور موسم گرما کی تعطیلات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آئس لینڈ کے دارالحکومت ریجاوک میں جمعرات کو قطب شمالی کی کونسل کا وزارتی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ماحولیاتی تبدیلی اور خطے کے ملکوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اجلاس سے پہلے کہا ہے کہ ہم ماحولیات کے بحران کو حل اور قطب شمالی کے خطے کو پرامن رکھنے کے لیے کونسل کے ذریعے اپنے مضبوط بین الاقوامی تعاون کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے بھی اسی ہفتے کہا کہ مغربی اقوام کو قطب شمالی پر حق نہیں جمانا چاہیے اور روس اس خطے میں اپنی سرحدوں کا تحفظ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ تنازعہ دراصل بحر شمالی کی گزرگاہ کا ہے، جو قطب شمالی میں روس کی شمالی سرحدوں سے گزرتی ہے۔ روس سمجھتا ہے کہ یہ گزرگاہ اس کے معاشی اور فوجی مفادات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے اور چاہتا ہے کہ غیر ملکی جہاز وہاں سے گزرنے کے لیے اس سے اجازت طلب کریں۔ امریکہ نے اس گزرگاہ کے کچھ حصوں پر روس کے دعووں کو ناجائز قرار دے کے مسترد کر دیا ہے۔ اجلاس کے موقع پر بدھ کو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بلنکن اور لیوروف کی ملاقات تھی۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ ان شعبوں میں پیش رفت کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے جس میں دونوں ملکوں کے باہمی مفادات ٹکراتے ہیں۔ یہ امریکہ اور روس کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں کی پہلی روبرو ملاقات تھی اور ایسے موقع پر ہوئی جب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ آئندہ ماہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات طے ہے۔ ازبکستان میں امریکہ اور اقوام متحدہ کے ایلچیوں نے ان کو جنہیں اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ کی بیویاں اور بچے کہا جاتا ہے، مشرق وسطی سے واپس لینے کے ازبکستان کے فیصلے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ شام اور عراق میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کے خطرے کو کم کرنے کی عالمی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دوسرے ملکوں کو بھی اس فیصلے کی
تقلید کرنی چاہیے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔